कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब भी तुम्हारा रब पकड़ता है इसी तरह पकड़ता है कि कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। कई बस्तियां पकड़ी, क़ुरा का लफ्ज है, जमा का लफ्ज है, एक बस्ती की बात नहीं हो रही, दो बस्ती की बात नहीं हो रही, कई बस्तियां जिनका तस्करा हुआ और जिनका तस्करा रह गया। ये तो इबरत के लिए चंद बस्तियों और चंद कौमों का जिक्र कर दिया, न जाने कितनी बस्तियां जो अल्लाह की पकड़ में आई, अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हुई, नाराजगियों में मुब्तला हुई। क़ुरा, बस्तियां, कई बस्तियां, लेकिन अल्लाह ने उनकी हलाकत का, कई बस्तियों की हलाकत की एक वजह बयान फरमाई कि वहिया ज़ालिमा। कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, एक तो तुम ये देख लो कि तुम्हारे रब की पकड़ कैसी है, जब वो कई बस्तियों को पकड़ चुका है जिसका तस्करा तुम्हें किया है। और दूसरी बात ये भी समझ लो, ये जो कई बस्तियां अल्लाह की पकड़ में आई हैं, अल्लाह के यहां उनके पकड़ की क्या वजह है? वहिया ज़ालिमा, कि उन बस्तियों में, उन माशरों में जुल्म परवान चढ़ चुका था। ज़ालिमा, वो बस्तियां जुल्म करने वाली थी, जुल्म की अमाजगाह बन गई थी। आगे अल्लाह ने फरमाया इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, क़यामत तक के लिए जब भी जिस मुआशरे को, जिस बस्ती को, जिस इदारे को, जिस फर्द को, जिस खानदान को तुम्हारे रब की पकड़ होगी तो समझ लो कि अख़्ज़हु अख़्ज़न अलीमुन शदीद, के वो सख्त पकड़ होती है, दर्दनाक पकड़ होती है। किसी बस्ती को अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की नाजिल, कंकरियों को नाजिल किया और पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई। किसी पे पानी नाजिल हुआ, तूफान, पूरी की पूरी बस्ती। किसी पे जलजला आया, पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गई। उनके हालात देखें, उनके यहां परवान चढ़ने वाला जुल्म देखें और उसका मेयार और उसकी मिकदार देखें। और एक लम्हे को बैठ करके अपना मुआशरा, जो हमारे इस वतन पाकिस्तान का मुआशरा, हमारे शहर का मुआशरा, हमारे गली कूचे का मुआशरा है, बैठ के मुआजना करें कि हम आज जुल्म की किस सतह पर हैं और वो लोग जुल्म की किस सतह पर थे। तो मेरे अजीज, बड़ा अफसोस होता है, डर लगता है, दिल कांप जाता है कि हम हदें पलांग कर चुके हैं जुल्म की। बचे इसलिए हैं, ये आसमान हम पर टूट इसलिए नहीं पड़ता, ये जमीन गढ़े इसलिए इसमें नहीं पड़ते, ये जलजले और तूफान और सैलाब इसलिए नहीं आ जाते कि अल्लाह के रसूल का नाम हमसे जुड़ा है, उसकी बरकत है, उसके ईमान की बरकत है कि आज तक हमारा मुआशरा अल्लाह की पकड़ से बचा हुआ है। वरना हमने छोड़ा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल के ईमान का, अल्लाह के रसूल के नाम का साया और उसका बचाव और उसका तहफ़्फ़ुज़ जो अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया है, वो इसी दुनिया तक है कि अल्लाह ताला उस बस्ती को नहीं तबाह और बर्बाद करेगा जिसमें आप मौजूद होंगे, आपका ईमान मौजूद होगा, आपका नाम मौजूद होगा, वो इस दुनिया तक है। रोज़ क़यामत हमारा ये मुआशरा कहाँ खड़ा होगा, हम कहाँ खड़े होंगे? जुल्म क्या चीज़ है? अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं। उनके सामने एक शख्स ने एक बात कही और आम गुनाहों के एतबार से वो बात सही थी। आम गुनाहों का मामला ये है कि मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता हूं, रोजा नहीं रखता हूं, तो इसका वबाल मेरे ऊपर है। जिसने नेक अमल किया उसकी अच्छाई उसको पहुंचेगी, जिसने बुराई की उसकी बुराई का बदला उसको पहुंचेगा। उसने ये बात जुल्म के लिए भी कही
کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، اس کی برائی اور اس کی نحوست اور اس کی اثرات اسی تک محدود رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، ظلم تو ایسا گناہ ہے کہ ایک ظالم کے ظلم کے برے اثرات کی وجہ سے چڑیا اپنے گھونسلے میں بھوکی مر جاتی ہے۔ ایک محلے، معاشرے، گھر کہ فرد کے ظلم کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس علاقے اور اس گھر اور اس محلے کی چڑیا اپنے گھونسلے میں بھوکی مر جاتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ کسی کی عزت، کسی کا مال اور کسی کی جان کو لے لینا یہ براہ راست ظلم ہے، یہ براہ راست ظلم ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، عزت سے ابتدا کیجئے، عزت سے۔ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارے شہر ہیں، عزتوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ مسلمان کی عزت ہمارے یہاں کتنی محفوظ ہے۔ میڈیا سے شروع ہو جائیں، نیوز پرنٹ سے شروع ہو جائیں، سوشل میڈیا پہ آ جائیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، سیاسی جماعتوں کو دیکھیں۔ سوشل میڈیا ٹیم بنی ہوئی ہیں، کس لیے بنائی ہیں؟ کہ اپنی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے، اپنی اچھائیاں نہیں بیان کرتے، مخالفین کی عزت اچھالنے کے لیے۔ ہر شخص اس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے۔ اس بیچارے انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، وجود کسی کا ہے، چہرہ کسی کا ہے۔ آپ کو اپنے مقاصد چاہیے، اس مسلمان کی عزت کی آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں، کاروبار میں، سیاست میں اور معاملات میں، اداروں میں۔ کیا حال ہے، اپنے چھوٹے مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں کی عزتوں کی پامالی کا کیا عالم ہے اور معاشرے کے اس ظلم کا کیا عالم ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اپنے اس معاشرے کے ظلم کا اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارا معاشرہ ظلم کے کس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ کسی ایک آدمی کی بے عزتی، 2 آدمیوں کی بے عزتی، 10 آدمیوں کی بے عزتی، یہاں تو سینکڑوں لوگ بے عزت ہوتے ہیں، پامال ہوتی ہیں ان کی عزتیں، اور معاشرے کو فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، عزت، مال۔ آپ کسی کو قرض دیں، کتنے ہی لوگ آ کے بیان کرتے ہیں، مولانا صاحب دل جلتا ہے، قرض ہے میرا، چند لاکھوں کا قرض ہے، لینے کے لیے جاؤ تو میرا مسلمان بھائی ایسا میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ اس سے بڑا مفلس اور فقیر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے حال دیکھو، دنیا میں گھوم رہا ہے، ہر کام ہو رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، فیسیں ادا ہو رہی ہیں، سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، نئے کاروبار کھل رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن قیم فرماتے ہیں جس کے اوپر قرض ہونا، اس سے زیت، یہ تیل ہوتا ہے، تیل سے بڑھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، زائد پیسہ اس قرض کی ادائیگی کی فکر میں لگانا چاہیے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی بچوں کے سامنے ماں باپ کی عزت، جان محفوظ نہیں، کیا عالم ہوگا اس ظلم کا، کیا عالم ہوگا۔ یہ تو ہم زمانہ جاہلیت میں اس ظلم کی مثالیں دیا کرتے تھے
کہ بچوں کے سامنے والدین کو چیر دیا. اتنے بڑے ظالم تھا فرعون، اتنا بڑا ظالم تھا فلاں مردود، اتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل کہ بچوں کے سامنے والدین کو چیر دیا یا والدین کے سامنے بچوں کو چیر دیا. اس زمانے کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرہ کس معیار پہ پہنچ گیا ہے، کس مقام پہ پہنچ گیا ہے. معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے والدین کا قتل کر دینا اس معاشرے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس ظلم کی انتہا کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور پھر میرے عزیز اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس ظلم کے نتیجے سے محفوظ ہیں؟ میرے عزیز ظالم کے 3 مقام لکھے ہیں، 3 مقام لکھے ہیں. ایک مقام یہ ہے اس ظلم کے گناہ میں وہ انسان بھی شریک ہے، مظلوم جس کے سامنے داد رسی کے لیے آئے اور وہ قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اس مظلوم کی مدد نہ کرے، وہ بھی اس ظلم میں شریک ہے. ابن میسرہ نے لکھا، عجیب واقعہ لکھا. فرمایا ایک نیک انسان تھا، فوت ہو گیا، اسے خواب میں دیکھا جا رہا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں قبر میں تھا، ایک فرشتہ آ گیا، ایک ڈنڈا لے کر آیا، اللہ اکبر، اور کہا کہ 100 ڈنڈے لگانے کا حکم ہے. میں نے عرض کیا، اپنی نیکیاں رکھی، اجازت چاہیے، میں نیک بندہ ہوں، کوئی معافی مل جائے. کرتے کرتے ایک ڈنڈے پر بات ختم ہوئی اور وہ ایک ڈنڈا اس طرح لگا کہ جب وہ لگا تو پوری قبر آگ کا شعلہ ہو گئی. اور پھر جب پوچھا کہ یہ میرے کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کی سزا ہے، کیوں ہے یہ؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں مظلوم تیرے پاس آیا تھا تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تو نے مدد نہ کی، یہ اس مظلوم کی مدد نہ کرنے کی سزا ہے. معاشرہ دیکھیے آج در بدر مظلوم گھوم رہے ہیں. ہم فرعون بنے بیٹھے ہیں، فرعون بنے بیٹھے ہیں. وہ اس کی پریشانی ہے نا، وہ مسلمان جانے اس کی پریشانی ہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے. میرے عزیز ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے کی یہ سزا ہے تو ظالم کا کیا عالم ہوگا، ظالم کا کیا حشر ہوگا. دوسرا مرتبہ ظالم کی محبت رکھنے والا، ظالم کی مدد کرنے والا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک مولوی اگر ظلم کرتا ہے، سارے مولوی اس کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کہو، یہ میرا مولوی ہے. پولیس والا ظلم کرتا ہے، سارے پولیس والے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ظالم کو کچھ نہ کہو. صحافی ظلم کرتا ہے، ساری صحافیوں کی یونین کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس صحافی کو کوئی کچھ نہ کہے. کوئی ایجنسی والا ظلم کرتا ہے، ساری ایجنسی اس ظالم کی مددگار بن جاتی ہے کہ اسے کچھ نہ کہو. یہی ہو رہا ہے. سیاستدان ظلم کرتا ہے، پوری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ نہ کہو. میرے عزیز یہ دوستیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق کہاں لے کے جاؤ گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم جھکاؤ نہیں اختیار کرو ظالم لوگوں کی طرف، جھکاؤ نہیں اختیار کرو. مدد تو دور کی بات ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، جھکو نہیں تم، اب میلان نہ کرو، اس کی طرفداری نہ کرو، ذرا میلان نہ کرو ظالموں کی طرف. اگر تم نے ظالموں کی طرف جھکاؤ کیا، قرآن مجید کی آیت ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہیں جہنم کی آگ پہنچ کے رہے گی. یاد رکھو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ اس معاشرے کو، اس گھر کو، اس خاندان کو، اس ادارے کو تباہ کر دے گا جس میں ظلم روا رکھا جائے.
اس میں ظلم کا راستہ اگر نہ روکا جائے تو وہ کاروبار ہوگا تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، خاندان ہوگا تو خاندان تباہ ہو جائے گا، ادارہ ہوگا تو ادارہ تباہ ہو جائے گا، معاشرہ ہوگا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے قوم ہوگی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں یا ظالم کی طرفداری کرنے والے ہیں؟ یونین بنا کے، خاندان بنا کے، کبھی خاندان کے نام پر، کبھی یونین کے نام پر، کبھی اپنی وابستہ جماعت کے نام پر، جہاں دیکھو ظلم ہی ظالم کے مددگار نظر آتے ہیں۔ مظلوم بیچارہ کبھی ادھر پھٹکتا ہے، کبھی ادھر پھٹکتا ہے۔ یاد رکھو اس معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے محلے گلی کوچوں میں جو آج جس طرح مظلوم بے مددگار بے بس گھوم رہا ہے، یہ ہماری تباہی کے علمیہ اور اعلانیہ ہیں۔ جو معاشرہ اس سطح پہ چلا جائے کہ بیچارہ مظلوم اور ظلم بھی کس درجے کا، قتل و غارت گری کا ظلم، اور بے کس و ناچار گھومتا پھر رہے، کبھی ایک کے دروازے پہ، کبھی دوسرے کے دروازے پہ، کبھی تیسرے کے دروازے پہ، اور کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہ ہو، تو یہ معاشرہ اللہ معاف کرے جب یہ حالت پہنچ جائے قوم کی اور معاشرے کی، تو پھر تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ کس کو انسان کہے اپنے اس معاشرے میں دیکھ کے، مجھے تو اس معاشرے کا ریڑھی پر سامان فروخت کرنے والا بھی ظالم نظر آتا ہے۔ کس کو کہے آدمی؟ ہر شخص اپنے دائرے میں ظالم بنا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے، جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ظلم کر ڈالتا ہے، جس پر اس کا بس چلتا ہے وہ ظلم کر ڈالتا ہے۔ قرآن مجید کی کون کون سی آیت سناؤں؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی محبت سے دوری ہے، اللہ کے قرب سے دوری ہے اس شخص پر جو ظالم ہے۔ کذالک نولی بعض الظالمین علی بعض، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظالموں کے لیے یہ بات لکھ دی ہے۔ اب اس کے علماء نے 3 معنی کیے، اور ایک عالم نے عجیب بات لکھی کہ یہ تینوں معنی دوسری احادیث سے مؤید ہیں، اور تینوں چیزیں ظالم کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ علماء نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لائن لگا کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، نولی بعض الظالمین علی بعض، ایک دوسرے کے پیچھے لائن لگائی ہوگی اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور ایک ترجمہ علماء نے لکھا کہ ایک ظالم پر اس کے ظلم کی وجہ سے اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں۔ تو نے ظلم کیا تھا نا، اب چک، اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، جو اس سے بڑھ کر کے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم تو یاد رہتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا وہ پکڑ ہے جو ہم ظلم اختیار کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور بڑھ کے ظلم آئے گا۔ آپ نے کسی کو ایک تھپڑ لگائی ہے، کوئی پیدا ہوگا جو آپ کو 4-5 لگا کے جائے گا۔ ظلم ہے نا، ظلم تو اپنا بدلہ دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے بہت ہی عجیب معنی کیا ہے، عجیب معنی کیا ہے، ظالموں کے ظلم کا بدلہ میں اس طور پہ دیتا ہوں کہ دوسرے بڑے بڑے ظالموں کو اس کا معاون و مددگار بنا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی تو ایک حد تک ظلم کرے گا، اور ظالم اور شیاطین اس کے مددگار بنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، کر ظلم، بڑھ جاتا ہے ظلم میں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے ظلم کرتا ہے، اور روز قیامت پھر ان ظلموں کا بدلہ دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک عالم نے فرمایا، حدیث مبارکہ سے فرمایا کہ لوگوں، تین چیزیں جو انسان سے ایمان سلب کر لینے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بڑی بات ہے، ہمارے پاس ایمان سے بڑھ کر کے کیا دولت ہے؟ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔
3 چیزیں ہیں اللہ معاف کرے اگر وہ آ جائیں تو ایمان سلب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس سے یا اس کے اولاد سے پھر ایمان سلب کر لیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اسلام پر وہ شاکر نہ رہے، شکر کرنے والا نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر خوف ختم ہو جائے کہ کہیں یہ ایمان مجھ سے سلب نہ کر لیا جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کہ وہ کسی مومن مسلمان پر ظلم کرتا ہو۔ سبب بن سکتا ہے یہ ظلم کسی کے عزت کے درپے ہو جانا، کسی کے مال کے درپے ہو جانا، کسی کے حقوق کے درپے اور اس پر ظلم کرنا یا ظالم کا مددگار بن جانا۔ اللہ معاف کرے، علماء نے لکھا کہ یہ سبب بن سکتا ہے کہ آپ سے یا آپ کی اولاد سے یہ ایمان کی نعمت چھین لی جائے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی سزا ہو نہیں سکتی۔ میرے عزیز، یقیناً ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، اپنا نظام پولیس کا نہیں بدل سکتے، فوج کا نہیں بدل سکتے، عدلیہ کا نہیں بدل سکتے۔ ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ اپنے وجود کو تو بدل سکتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے وجود تک، اپنے گھر تک، اپنے معاشرے تک، اپنے کاروبار تک ہم یہ فیصلہ کر لیں۔ کیا فیصلہ کرے؟ سب سے پہلے کہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ مال کا معاملہ ہو، عزت کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنا شمار ظالموں میں نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، ہم یہ فیصلہ کریں کہ کبھی ظالم کی طرفداری نہیں کریں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کبھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور ظالم کی حمایت کے بارے میں اس آیت کی تفسیر پڑھیے گا آپ جا کر کے، سورہ ہود کی آیت ہے۔ عجیب لفظ لکھے ہیں علماء نے لکھا ہے اس کی عزت کرنا بھی اس کی حمایت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں شامل ہے اگر کوئی مسلمان کسی ظالم کی عزت کرتا ہے، اس کے ظلم کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کے اندر داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنی حد تک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پولیس میں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہے، اگر ہم کسی ادارے میں ہیں، اگر ہم وکیل ہیں، اگر ہم جج ہیں، اگر کسی وکیل نے ظلم کیا تو ہم اس ظالم کا اس لیے ساتھ نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا ساتھی ہمارے پیشے سے ہے، ہمارے کاروبار سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے محلے سے ہے۔ اور ہم یہ بھی فیصلہ کریں اپنے حدود کے اندر کہ جہاں تک اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے مظلوم کی داد رسی کریں گے۔ اور ادنا درجہ مظلوم کی داد رسی کا یاد رکھو یہ ہے کہ اس کے ظلم میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، آواز سے آواز ملانا، اس کے دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا۔ اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا، اس سے تو اس کے حق میں دعا کرنا۔ اور میرے عزیز، جس کسی کا حق لیا ہے، جس کسی پر ظلم کیا ہے، جس کسی کا پیسہ ہمارے پاس ہے، مال، عزت، آبرو، جان، جہاں ہم نے کسی مسلمان پہ ظلم کیا ہے، اللہ کے لیے اس ظلم کا بدلہ اتار دیجئے۔ ظالم الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت ویسے اندھیری ہے مگر ظلم کی سیاہی تو ہمارے چہروں پہ لپیٹ دی جائے گی۔ ڈر جائیں اس دن سے کہ یہ ظلم ہمارے چہروں کی سیاہی بن کر کے ظاہر ہوں۔ کس کس کو منہ دکھائیں گے وہ کالے؟ سیاہ، چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ ظلم الظلمات یوم القیامہ، ایسی رات کے اندھیریوں سے زیادہ سیاہ چہروں کے ساتھ سارے میدان حشر میں سارے ساتھ ہوں گے۔ کس کس سے یہ منہ چھپائیں گے؟ اپنے ظلم کی سیاہ کاری کس کس سے چھپا کے اس دن گھومیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اس معاشرے میں جہاں رکھے، اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتا ہوں مظلوم بنا کے رکھے، بہتر ہے کہ ہم ظالم کی فہرست میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کا ساتھ دینے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے سے ظلم کی ایک جو لہر ہے اللہ معاف کرے، ظلم کا جو ایک ماحول گرم ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کے ماحول سے ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو چھٹکارا نصیب کرے۔
ظلم کرنے والے جب اس محلے میں، اس معاشرے میں، اس حکومت میں، ان اداروں میں موجود ہیں، اس مسجد میں تہجد پڑھنے والا بھی ان کے ظلم کے اثرات سے محفوظ تو نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ چڑیوں کا کیا قصور ہے، مگر وہ بھی ظالم کے ظلم کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم کر دی جاتی ہے۔